الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله مولانا العظيم. عزیزان محترم، اسلامی تاریخ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کے اندر بہت سے اہم موڑ آئے. ان میں سے ایک نمایاں اور اہم موڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر معراج کا واقعہ ہے، جو کہ اسلامی تاریخ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کے حوالے سے نہایت اہمیت رکھتا ہے. اور اسی واقعہ معراج کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت ان کو کسی نے آ کر اطلاع دی کہ جس پیغمبر کے آپ پیروکار ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ معراج سے واپسی تشریف لا چکے، تو انہوں نے کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتلایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں اس وقت موجود ہے، اور وہاں آ کر وہ بتلا رہے ہیں کہ ایک رات کے اندر انہوں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا اور ساتوں آسمانوں کی جنت اور جہنم کی سیر کی، ذات باری تعالیٰ کی رؤیت حاصل ہوئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے والے نے کہا کہ مطلب یہ تو ایک ایسی بات ہے جو ناممکن سی بات، اس لیے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اس وقت کے اعتبار سے اگر اونٹوں پر بھی سفر کیا جاتا تو 40 دن کا سفر، پھر اس کے بعد ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری بات سن کر اس کہنے والے مشرک سے کہا کہ اگر تو واقعتاً وہ یہی بات کہتے ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، تو اس سے بڑی بڑی حقیقتوں کی خبر وہ ہمیں دے چکے ہیں، آخرت سے متعلق، جنت اور جہنم سے متعلق.
तो जिस तरह उन बातों में हमने इनकी बात को तस्लीम किया, इन पर ईमान लाए, इसी तरह अगर ये कह रहे हैं कि एक रात के अंदर ये सारा मामला पेश आया तो मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। तो इसी वजह से मौलिकीन ने लिखा है, सीरत निगारा ने लिखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब उस वक्त से सिद्दीक़ मशहूर हो कि जो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात की तस्दीक की सबसे पहले। तो ये वाक़या मेराज इसी वजह से कुरान पाक ने भी इसको अजीब उसलूब के साथ बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला ये वाक़या चूँकि गैर मामूली वाक़या है, इस वजह से बहुत से लोगों ने इसमें शक किया, बहुत से लोग अभी भी इनकार भी करते हैं और तावीलात करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम बातों का जवाब कुरान पाक में दे दी। इस वाक़े को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह जिक्र फरमाया, उससे अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ज़ाहिर होती कि इस बाब की जितनी भी चीज़ें हैं ये बंदों की हद तक हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात असबाब की ज़राए की मोहताज नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात क़ादिर मुतलक ज़ात, अल्लाह तबारक व तआला को हर तरह की कुदरत हासिल। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में भी जहाँ इस चीज़ को जिक्र किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका आगाज़ इसी चीज़ से किया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, कि पाक है वो ज़ात। अल्लाह तो इस लफ्ज़ सुब्हान में भी इशारा इसी तरफ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो हर किस्म के नक़्स से, कमी से, ऐब से पाक ज़ात। तो वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात के कुछ वक्त के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारा मामला उनसे किया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते अस्रा बिअब्दिही, कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई। इससे भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अब्दियत को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिर की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम अब्दियत, इसमें आम लोगों को भी इशारा इसी तरफ कि अल्लाह तबारक व तआला, असल मकसद यही है कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदे वो अल्लाह तबारक व तआला की मान कर चले, अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात को मान कर चले, तो अब्द होते हुए भी उनको ये मुकाम हासिल हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने बिरसूल ही नहीं फरमाया, बिनबी ही नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई रात के एक हिस्से में। अब के लफ्ज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम अब्दियत की बुलंदी की तरफ इशारा से बाद हदीस में भी आता है कि एक फरिश्ता वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सलाम अर्ज़ करते हैं, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या तो अब्दियत वाले नबी बन जाओ, तवाज़ु इख्तियार करते हुए अब्दियत वाले नबी बन जाओ, या बादशाहत वाले नबी बन जाओ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन की तरफ देखा तो उन्होंने इशारा किया तवाज़ु की तरफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अब्दियत वाला नबी बनना पसंद करूँ। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैंने इस चीज़ को इख्तियार किया, अब्दियत वाले नबी होने, तवाज़ु इख्तियार की, आर्ज़ी इख्तियार की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते कि मैं आम बंदों की तरह बैठ कर खाता हूँ, टेक लगा कर खाना नहीं खाता। तो ये भी अब्द होने की एक अलामत, जो ज़ाहिरी अलामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ में बयान फरमाई, और ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकिल फरमान भी है इस हवाले से, खाना खाने के आदाब के हवाले से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला आकुलु मुत्तकियन, कि मैं टेक लगाकर खाना नहीं खाता। तो ये जो वाक़या मेराज है, इसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम अब्दियत, शान अब्दियत को नुमाया की, और इसी सिफत को अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ बयान किया।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک رات کے ایک حصے کے اندر، چند لمحات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بندے کو، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ مسجد حرام وہ حصہ ہے جو بیت اللہ کے ارد گرد کا حصہ ہے، وہ سارا حصہ جو حرم کا حصہ کہلاتا ہے اس پر مسجد حرام کا اطلاق ہوتا ہے، اور مسجد اقصی جو موجودہ فلسطین کے اندر ہے، اس کو مسجد اقصی بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مسجد حرام سے بہت زیادہ فاصلے پر، اگر کوئی اونٹ کی مسافت سے چلے تو 40 دن کا سفر ہے، اس وجہ سے اس کو مسجد اقصی یہاں کہا گیا، یعنی دور والی مسجد۔ اور یہ ان مقامات میں سے ہے جو بہت سے انبیاء کا قبلہ بھی یہ رہا، ابتدا میں مسلمانوں کا بھی قبلہ یہی رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی۔ اب یہ برکت دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے۔ دینی اعتبار سے بہت سے تمام انبیاء کا یہ قبلہ رہا، اور اس کے ارد گرد بہت سے انبیاء مدفون ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے کہ یہاں کی جو سرزمین ہے وہاں باغات ہیں، نہریں ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائیں اپنی نشانیوں میں سے، کہ ایک ہی رات کے کچھ حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، وہاں سے 7 آسمانوں کا سفر، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکے آگے تفصیلات دی ہے، بہت سے چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عجیب اسلوب کے ساتھ قرآن پاک میں اس چیز کو ذکر کیا۔ تو یہ واقعہ معراج، اس کا ایک حصہ جو ہے جس کو قرآن پاک نے ذکر کیا، اس کو اسراء بھی کہا جاتا ہے، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، اور اس کی باقی تفصیلات وہ حدیث میں ہیں جس کو معراج سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، پھر یہ دونوں کو معراج اکٹھا بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کے اندر یہ پیش آیا۔ سکے روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نیند اور بیداری کے درمیان فرشتوں نے آ کر میرا سینہ چاک کیا اور میرے قلب اطہر کو انہوں نے غسل دیا، اس کے بعد اس کو واپس رکھ دیا۔ پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر مسجد اقصی تک تشریف لے گئے۔ براق کیا ہے؟ ایک انتہائی تیز رفتار سواری جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی وہاں تک اس کا اگلا قدم ہوتا۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، اور وہاں سے پھر آگے سفر شروع ہوا آسمانوں کی طرف، کہ باری باری حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے، اور ہر آسمان پر جاتے رہے، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا۔ ہر آسمان پر پوچھا جاتا کہ یہ کون ہے، بلائے گئے ہیں، خود تشریف لائیں، پھر وہاں پر جو ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح ہر آسمان پر باری باری یہ پوچھا جاتا رہا۔ تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، 5ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی طرح چلتے چلتے 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت آپ کو حاصل ہوئی، اور اس موقع پر جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کرنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ تو یہ واقعہ معراج کا ایک حصہ تو اس واقعے کی حد تک ہے، لیکن اس کے اندر جو ہمارے لیے چیزیں ہیں وہ تعلیمات کی حد تک، کہ اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا، اس کی اہمیت کے حوالے سے کن چیزوں کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے ظاہر کی۔ تو سب سے پہلے
اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کی فرضیت عطا کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے، ان کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، ان سے یہ بات ذکر کی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ میں اس چیز کا تجربہ کر چکا ہوں، وہ اس چیز کے اندر بہت زیادہ سستی کرنے والے لوگ، تو لہٰذا آپ کی امت بھی یہ نمازوں کا جو حکم ہے اس کو پورا نہ کر سکے گی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید تخفیف کروائیں۔ یہاں تک کہ کرتے کرتے جو ہے 5 نمازیں رہ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس ضابطے کے تحت یہ اعلان کر دیا کہ ایک نیکی کا ثواب جو ہے نا وہ 10 گنا کے برابر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پر یہ 5 نمازیں ہی فرض رہیں، لیکن یہ 5 نمازیں جو ہیں ثواب میں 50 کے برابر ہو۔ تو اتنا بڑا انعام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی۔ پھر اسی واقعہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض چیزوں کا مشاہدہ کیا وہ ہمارے لیے قابل غور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے، اور اتنے بڑے پیٹ تھے جیسے مکان ہوتے ہیں، اور ان کے باہر سے اندر نظر آتا تھا، اور ان بڑے بڑے پیٹوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سانپ دوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور لوگ، جو سود کھاتے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بھی آج کل بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ سود کے بغیر ہماری معیشت ہی نہیں چل سکتی، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے یہ واقعہ ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنی سخت سزا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے، دوبارہ ہونٹ آتے اور پھر کاٹے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت جبریل امین سے عرض کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بلا دیتے ہیں، یعنی دوسروں کو نصیحت کی باتیں کرتے ہیں لیکن خود اس پر کوئی عمل نہیں کرتے۔ یہ بعض روایات میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور خود قرآن کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے۔ ان کی یہ سزا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدہ کروائی۔ اسی طرح چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ جن کے ناخن بڑے بڑے تھے، تانبے کے ان کے ناخن تھے، وہ سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچتے، پھر نئی کھال آ جاتی، پھر وہ اسی طرح مسلسل کرتے جا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے پر بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کرنے والوں کی سزا یہ بیان کی کہ جو اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ قرآن پاک نے بھی اس کو اسی چیز سے تشبیہ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، یعنی لوگ اس کو ناپسند کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت ایک ایسا عمل ہے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے تشبیہ دی جیسا کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں اگر تو ہماری کوئی بھی مجلس یا ہماری محفل جو ہے نا وہ اس سے کم ہی خالی ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس برے فعل سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ جن کی شرمگاہوں کے اوپر بڑے بڑے چیتھڑے لٹک رہے تھے اور ان کی غذا جو ہے وہ جہنم کا بدبودار کھانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے پر بتایا گیا، حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہوئی لیکن انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں، باوجود زکوٰۃ کے فرض ہونے کے انہوں نے اس فریضے سے کوتاہی، ان کی یہ سزا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک قوم کے پاس سے جن کے پاس انتہائی بدبودار اور سڑا ہوا گوشت وہ کھا رہے تھے،
جبکہ ان کے پاس پکا ہوا گوشت بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس مرد کا نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے حلال طریقے سے، وہ بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرے، بدکاری میں مبتلا ہو، فحاشی میں مبتلا ہو۔ اسی طرح وہ عورت کہ جس کا نکاح ہوا اور وہ اپنے شوہر کے علاوہ اور مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کرے، اس کی یہ سزا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو بدبودار گوشت، سڑا ہوا گوشت جو ہے نا وہ میسر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک ایسی قوم کے پاس سے کہ جن کے سر بڑے بڑے پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ؟ اب یہ جو بتلایا گیا ان لوگوں کے بارے میں، تو یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ والی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز سے سستی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نماز، یہ نہیں فرمایا گیا کہ نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز سے صرف سستی کرنے کی اتنی بڑی سزا جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروائی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، یعنی دن میں ہم 5 مرتبہ جو ہے نا اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار دی جاتی ہے، تو بہت کم ہی لوگ ہوتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی، ورنہ اکثر لوگ ہم میں سے وہ زیادہ سے زیادہ جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، سال بعد کبھی عید کی نماز پڑھ لی یا رمضان میں کبھی نمازیں پڑھ لی۔ تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن لوگوں کے سر بڑے بڑے پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو بے نمازی ہو اس کا کیا انجام ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز جو ہے نا وہ باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ ایک بڑا لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے اٹھایا نہیں جاتا، وہ پھر کوشش کرتا ہے، پھر اسی طرح ہوتا رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی امانتیں رکھتے تھے اپنے پاس، اور مطلب وہ رکھ نہیں سکتے تھے پھر بھی مزید لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھتے رہتے، تو ان کی یہ سزا ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بڑا بیل ہے جو ایک چھوٹے سے سوراخ سے نکل تو آیا، لیکن اب وہ دوبارہ واپس جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ممکن نہیں ہو پاتا، وہ بار بار یہی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس سوراخ میں داخل نہیں ہو پاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے عرض کیا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے کوئی بڑی بات کہہ دیتے ہیں، پھر وہ خود اب وہ چاہتے بھی ہیں کہ اس کو واپس لے لیں، ہم اپنی اس کہی ہوئی بات کو واپس لے لیں، تو اب وہ اپنی کہی ہوئی بات کو واپس نہیں لے سکتے۔ اسی زبان سے کسی کو اذیت پہنچا دی، کسی کو تکلیف پہنچا دی، کسی کی غیبت کر دی، تو یہ بات، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جب تک کوئی لفظ بولتا نہیں ہے، انسان کے الفاظ اس کے پابند ہوتے جب تک اس کی زبان سے نکلتے نہیں، اور جب وہ الفاظ اس کی زبان سے نکل گئے پھر وہ اپنے لفظوں کا پابند ہو جائے، یعنی اس کے لفظوں کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا۔ تو یہ خاص مشاہدات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر کروائے گئے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اپنی لوگوں پر، اپنی امت پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے ہر چیز بڑی وضاحت کے ساتھ لوگوں تک انبیاء نے پہنچائی۔ یہ خیر کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے، بدی کا راستہ ہے، تاکہ قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی عذر نہ رہے۔ اور دنیا کی زندگی جو ہے یہ دارالعمل ہے، اس کے اندر ہی انسان نے اپنا معاملہ جو ہے اپنی آخرت کی جو ہے نا اس نے تیاری کرنی۔ دنیا میں جیسا یہ بیج بوئے گا ویسی ہی اس کو کھیتی جو ہے آخرت کے دن وہ کاٹنے کو ملے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جو بیج لگاتے اور ایک ہی دن میں ان کی کھیتی بڑھ جاتی اور اس کو کاٹ لیتے۔ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے مجاہدین،
اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ایک نیکی کا ثواب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ 700 گناہ تک بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ہم تک آنے والی امت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیں اور ان سے کہیں کہ جنت کی زمین جو ہے وہ بہت زرخیز ہے، یہاں کی نہریں جو ہیں وہ بہت عمدہ ہیں، جنت کی زمین جو ہے نا وہ انتہائی زرخیز اور خالی پڑی ہے، اس کی آپ یاری کریں، اس کو کاشت کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کے ساتھ۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی۔ ان کلمات کے ذریعے سے دنیا میں جو لوگ ہیں وہ جنت میں اپنے لیے باغات بنائیں، اپنے لیے درخت لگائیں، اور بعض روایات میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ دو اذکار جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تلقین فرمائے، ایک تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ایک لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں معراج کے موقع پر عطا کی گئیں، ایک تو خصوصی طور پر وہ چیز جو بندوں کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ اور تعلق قائم کرتی، یعنی نماز، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نماز کی فرضیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے کس قدر فکر مندی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا کس قدر احساس، اسی احساس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ثواب جو ہے نا وہ 50 نمازوں تک قرار دے۔ جو شخص 5 نمازیں پڑھے گا اس کو یہ ثواب میں یہ 5 جو ہے نا وہ 50 کے برابر ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات آمن الرسول سے آخر تک، وہ بھی اسی معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور ان کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو صبح سے شام تک، جو صبح کو پڑھے شام تک جو ہے نا اس کے لیے کافی ہوتی، اس کو ہر قسم کے نقصان سے، مصیبت سے، تکلیف سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اسی طرح جو رات کو پڑھ لے گا اس کے لیے صبح تک جو ہے نا اس کی حفاظت کریں گے، یہ بھی آپ کو اسی موقع پر عطا کی گئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ آپ کی امت کے جتنے بھی بڑے بڑے گناہوں والے لوگ ہوں گے ان کی بخشش کر دی جائے گی، یعنی وہ اس گناہ سے توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ سے اس گناہ کو معاف فرما دے، یا آخرت میں اس کی سزا بھگت کر، اس کی سزا پا کر جو ہے نا بالآخر وہ جنت میں ڈال دیے جائیں گے، کفر و شرک کے علاوہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ کفر و شرک کی معافی نہیں، اس کے علاوہ جو ہے تمام گناہوں کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معافی ہے، یا تو انسان اس سے توبہ کر لے یا اس کی سزا پا کر جو ہے وہ اس گناہ سے پاک صاف ہو جائے۔ تو یہ چند چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے اس کی جو تعلیمات، اس سے جو ہمیں حاصل ہونے والے اہم باتیں ہیں وہ یہ چند چیزیں ہیں، اور ان میں خصوصی طور پر نمازوں کی فرضیت ہے، پھر عملی حوالے سے زبان کی حفاظت کی اہمیت ہوتی ہے، پھر مالی معاملات کے حوالے سے جن کے مالوں میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی اہمیت، اسی طرح ہمارے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، زبان سے ہم کسی کو نہ ستائیں، اس چیز کی حفاظت کہ جو دوسروں کے ساتھ حقوق العباد کے درجے کی جو چیزیں ہیں کہ جب ہم معاشرے میں لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ان کے حقوق کا خیال کرنا، اس چیز کی اہمیت ظاہر ہوتی۔ پھر سب سے اہم ترین چیز جو چیز بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرتی، یعنی نماز، اس کی اہمیت وہ بھی اس چیز سے معلوم ہوتی۔ اسی وجہ سے نماز کو مومنین کی معراج کہا گیا کہ نماز کے ذریعے سے انسان زمین پر کھڑا ہوتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا۔ اسی وجہ سے تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ بھی اسی لیے کہا جاتا۔ اب وہ پہلے تمام چیزیں جو انسان کے لیے جائز تھیں، اب وہ اس تکبیر کی وجہ سے اس کے لیے حرام ہو، اس تکبیر نے ان تمام چیزوں کو حرام کر، اس لیے کہ اب وہ یہاں سے یہ ایک اور بارگاہ میں چلا گیا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ انسان نماز کے اندر جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی توجہ رکھتے ہیں۔ بعض حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ جو ہے نا وہ اپنے بندوں پر رہتی ہے نماز کی حالت، جب تک کہ ان کی توجہ رہتی، پھر جب ان کی توجہ بھی نماز سے ادھر ادھر بڑھ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ کو ہٹا لیتے۔ تو اس لیے اس بات کا بھی اہتمام کریں، آئندہ سے جو ہے نا ہم نمازوں کی پابندی کا اہتمام کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔